अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने वक्फ़े ग़ुफ़रान के बारे में जाना और हमने वो मकामात भी देखें जो कि 10 मकामात थे कुरान के अंदर जहाँ पर वक्फ़े ग़ुफ़रान लिखा हुआ नज़र आता है हाशिए के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने उन मकामात को अपने मुसहफ़ के अंदर देखा होगा और बाकी जो रमूज़ अवक़ाफ़ है उनको भी आपने देखा होगा, समझा होगा। अगर आपने अभी तक पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वक्फ़ जिब्राईल, जिसे हम वक्फ़ मुनज़्ज़ल भी कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप इस हेडिंग को नोट करें, कुरान में वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वक्फ़ जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक, सबसे पहले वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे। अब याद रखें कि आयत के दरमियान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 11 जगह, कितनी जगह? 11 जगह जो है वक्फ़ साबित है, इसको याद रखिएगा। और ये आप तजवीद की कुतुब के अंदर देखेंगे। ठीक, तफ़हीमुल वक़ूफ़ एक किताब आती है जिसमें वक्फ़ के बारे में लिखा है, ये तजवीद की किताब है। और दूसरी एक किताब है जामिउल वक़्फ़ जो है, उसके अंदर भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। ठीक, तो याद रखें कि आयत के दरमियान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी जगह? 11 जगह वक्फ़ साबित है, इसलिए इसे हम वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो जो वक्फ़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब है उस वक्फ़ को हम वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसलिए जो उलमा हज़रात हैं या सुलहा है या क़ुर्रा हज़रात हैं, वो क्या करते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा के लिए ऐसे वक्फ़ पर जो है बिलखुसूस वक्फ़ करते हैं। ठीक, और ऐसे मौके पर वक्फ़ करना जो है ये मुस्तहब है। बाकी जो तफसील होगी इसकी वो आप तफ़हीमुल वक़ूफ़ या जामिउल वक़्फ़ के अंदर देख सकते हैं जो तजवीद की कुतुब है। तो वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ लिखा होता है कुरान के अंदर? ये भी हाशिए के अंदर लिखा होता है। ठीक, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना कि कुरान के हाशिए के अंदर कभी वक्फ़ ग़ुफ़रान, वक्फ़ नबी, वक्फ़ जिब्राईल, वक्फ़ मुनज़्ज़ल या वक्फ़ मुआनिका ये लिखा होता है। ये 4 वक़ूफ़ हमने आपको बताए थे। वक्फ़ ग़ुफ़रान को तो हमने देखा, लेकिन वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी हाशिए के अंदर होता है। और आयत के अंदर याद रखिएगा, ये हाशिए के अंदर ऐसे लिखा होता है वक्फ़ुन नबी, वक्फ़ुन नबी, ये ऐसे लिखा होता है वक्फ़ुन नबी फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी ऐसे नहीं लिखा होता, कुरान का पेज अगर ऐसे है तो ये ऐसे लिखा होता है। ठीक, और जब वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे हाशिए के अंदर तो आयत में आपने कौन सा सिंबल देखना है? ये वाला सिंबल देखना है या ये वाला। ठीक, या ये वाला सिंबल आपने देखना है या ये वाला सिंबल देखना है। जिस लफ्ज़ के बाद ये वाला सिंबल हो तो वहाँ पर आपने वक्फ़ करना है। अब ऐसा ही नहीं है कि यही सिंबल होगा वहाँ पर हो सकता है वहाँ पर ऐसा मीम भी हो वक्फ़ लाजिम, या वहाँ पर नीचे तौ भी हो वक्फ़ मुतलक भी हो। तो अमूमन वहाँ पर क़ुर्रा हज़रात रुकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब आप ये वक़ूफ़ देखेंगे तो आप अपने फेवरेट रिसाइटर को सुनो, जिसकी भी क़िरात आप सुनते हैं आप उन आयतों को सुनो और वो हज़रात जो हैं वो वहाँ पर रुकते हैं। चाहे आप किसी भी कारी की जो है क़िरात सुनते हैं वो वहाँ पर वक्फ़ करता ही करता है। ठीक, अब एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मुसहफ़ आता है उसके अंदर ही ये चीज़ होती है वक्फ़ नबी, वक्फ़ ग़ुफ़रान, वक्फ़ मुआनिका। लेकिन जो बाहर ममालिक में जो मसाहिफ़ हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती। उनमें क्या होता है? उनमें वक्फ़ लाजिम होता है, ऐसा ही वक्फ़ मुतलक वाला सिंबल आ गया, सिंपल ये होता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस ये हमें बताया जाता है कि यहाँ पर वक्फ़ नबी है, वक्फ़ ग़ुफ़रान है, तो हम यहाँ पर वक्फ़ करते हैं। ठीक, तो वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा दूं, सूरह बकरा के अंदर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 148 जब आप खोलेंगे इंशाअल्लाह तो वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक, तो ये आय करीमा है, इसको मैं अगर दिखा दूँ, जैसे हमारे पास ये है आय करीमा, इसको देख लीजिएगा। ये जो आय करीमा है ये सूरह बकरा के अंदर है और सूरह बकरा के अंदर कौन सी आयत करीमा? 148। ठीक, ये आप देख सकते हैं 147, 148। ठीक, सबसे पहले आप देखें हाशिए के अंदर, देखिए हाशिए के अंदर यहाँ पर लिखा है वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना, हाशिए के अंदर आपने देखा, अपने कुरान के अंदर आप देख लीजिएगा। और ये जो सिंबल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये ऐसा सिंबल है, ये छोटा सिंबल यहाँ पर ऐसे है और इसमें यहाँ पर 2 लिखा है।
ٹھیک، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی آیت کے اندر یہ صاد بنا ہوا سمبل اور اس کے اوپر 2 لکھا ہے، یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ آپ جب اس آیت کریمہ کے اندر ڈھونڈیں گے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو خیرات پہ جب آپ پہنچتے ہیں نا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں طا کا سمبل ہے، وقف مطلق ہے، اور اوپر ایسا سمبل ہے، اور اسی سمبل کے اوپر 2 ہے، تو حاشیے کے اندر یہی چیز یہاں پر ہے۔ ٹھیک، تو خیرات پر جب آپ کیا کریں گے، وقف کریں گے، تو یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عموماً جو ہے آپ کو طا بھی ملتا ہے، وقف مطلق بھی ملتا ہے، تو ہر کوئی قاری جب تلاوت کرتا ہے تو وہ یہاں پر وقف کرتا ہے، وقف کرنے کے بعد وہ یہاں سے شروعات کرتا ہے، یہاں سے وصل کرتا ہے، وہ اعادہ نہیں کرتا۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، رکا، پھر أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، پھر جمیعہ پہ آپ پھر سے رک سکتے ہیں کیونکہ وہ یہاں پر وقف مطلق پھر سے آ رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، ٹھیک، سورہ بقرہ کے اندر۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ نساء کے اندر ہے آیت نمبر 41 کے اندر، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس وہ آیت بھی موجود ہے، یہ دیکھیں قرآن آپ کھول کر دیکھیں انشاءاللہ، وہاں پر آپ کو مختلف جگہوں پر یہ ملے گا، لیکن یہ تو کچھ آیتیں میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے ہمارے پاس سورہ نساء کی آیت نمبر 41، یہ دیکھیں 41 آیت کریمہ، اگر آپ دیکھیں گے حاشیے کی طرف، حاشیے میں لکھا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے سمبل کہاں پر ہے۔ 41 آیت کریمہ یہ ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہیں پر ایسا سمبل نہیں نظر آ رہا ہمیں، کون سا والا سمبل، یہ والا سمبل، یہ والا سمبل نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب ہم یہاں آیت کے لاسٹ پر یعنی یہاں گول تا پر یہاں گول دائرے پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر آپ اوپر دیکھتے ہیں طا کے اوپر چھوٹا سا ایسا نشان بنا ہوا ہے، تو حاشیے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، وقف کرنا ہے، تو ویسے بھی آپ یہاں پر وقف کرتے ہی ہیں کیونکہ آیت بھی ہے، وقف مطلق، طا کا سمبل بھی ہے، اور اوپر سے وقف النبی بھی آ گیا، تو ہر کوئی قاری یہاں پر کیا کرتا ہے، وقف کرتا ہے، تو وقف کرنے سے یہاں پر معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہاں پر وصل نہیں کرنا ہے بلکہ وقف کرنا ہے، تو ہم یہاں پر پڑھیں گے ایسے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب آپ یہاں سے پڑھیں گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ٹھیک، تو شہیدہ پہ آپ کیا کریں گے، وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پر وقف مطلق بھی ہے، گول آیت کا نشان بھی ہے، اور وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہا ہے، تو حاشیے کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو خود بخود آپ کیا کریں گے، وقف کریں گے۔ اسی طریقے سے سورہ حشر کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کے اندر هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، تو حشر کے بعد بھی وہاں پر وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہے، ہاں سورۃ الحشر، یہ آپ دیکھیں سورہ حشر کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک، یہ دیکھیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، تو حشر پہ جب آپ رکتے ہیں تو یہاں پر طا بھی آپ کو ملتا ہے، وقف مطلق ہے، لیکن اوپر یہ چھوٹا سا سمبل دیکھیں، یہ والا سمبل، تو سمبل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر چھوٹا سمبل بھی بنایا ہوا ہے، تو آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں، رکتے ہیں، کسی بھی قاری کی تلاوت سنیں وہ یہاں پر کیا کرتا ہے، وقف کرتا ہے، ٹھیک، کوئی یہاں پر وصل نہیں کرتا، تو یہ تو سورہ حشر کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے، سورہ مائدہ کے اندر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 116 کے اندر، وہاں پر بھی آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے سورہ رعد کے اندر بھی آپ کو ملے گا آیت نمبر 18 کے اندر، وہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے، اور رکوع ختم ہونے کے بعد وہاں پر ایک لفظ آتا ہے الحسنہ، ٹھیک، ایسا لفظ آتا ہے الحسنہ، اور الحسنہ کے بعد ہی اوپر ایسا سمبل بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر حاشیے میں لکھا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں بھائی، وہاں پر آپ وقف کرتے ہیں، تو ہر کوئی قاری وہاں پر وقف کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جب آپ قرآن کے حاشیے میں وقف النبی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس سمبل کو بھی دیکھنا ہے کہاں پر ہے، اور وہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وقف کا جو تعلق ہوتا ہے وہ معنوی اور لفظی اعتبار سے ہوتا ہے،
ٹھیک، اگر آپ کسی ایسی جگہ وقف کرتے ہیں جہاں پر وقف نہ کرنا تو ہو سکتا ہے وہاں پر معنی یا معنی کے اعتبار سے یا لفظ کے اعتبار سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں جہاں رموز اوقاف قرآن میں آئے ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک، یہی ہدایت میری ہے، اور جنہوں نے تجوید کو ترتیب دیا ہے انہوں نے بھی یہ بات جو ہے بار بار بتائی ہے کہ جہاں پر رموز اوقاف آتے ہیں، چاہے وہ وقف النبی ہی کیوں نہ ہو، وقف غفران ہی کیوں نہ ہو، وقف منزل یا وقف جبرائیل یا وقف معانقہ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، یہ تجوید کے رولز ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم بات کرتے ہیں وقف جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، جسے وقف منزل کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے وقف منزل بھی پڑھتے ہیں، لیکن وقف منزل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، وقف منزل کے بارے میں تجوید کے کتب کے اندر کیا آتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ تفہیم الوقوف کے اندر اس کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں، یا جامع الوقف کے اندر بھی اس کی تفصیل آپ کو ملے گی جو تجوید کی کتب میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وقف منزل جو ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وقف کیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو علماء حضرات ہیں یا صلحاء ہے یا قراء حضرات ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں، اس پر وہ وقف کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان مقامات کو دیکھیں گے جہاں پر وقف منزل آیا ہے تو آپ وہاں پر کیا کریں گے، وقف کریں گے، اور جو قاری تلاوت کرتا ہے دنیا کا وہ وہاں پر عموماً وقف کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسی آیہ کریمہ کو دیکھو جو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں گے، سب سے پہلے میں سب چیزیں رب کر دیتا ہوں، غور سے دیکھیے گا، یہاں پر آپ دیکھیں گے حاشیے کے اندر وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سمبل ہے، آپ کو نظر اگر نہیں آ رہا ہوگا آپ اپنے مصحف کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ سمبل ایسا ہے، غور سے دیکھیے گا، یہ سمبل جو ہے یہ ایسا سمبل ہے، سوٹ ٹائپ بنا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے 2، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اگر آپ اوپر تھوڑا سا دیکھیں گے تو یہاں پر ہے وقف منزل، اس کو منزل بھی پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر منزل لکھا ہے۔ اب دیکھیں وقف منزل جو ہے اس کو غور سے دیکھیں، وقف منزل کے اوپر ایسا سمبل بنا ہے اور یہاں پر لکھا ہے 1، ٹھیک ہے جی۔ اب غور سے دیکھنا اس بات کو، یہ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سمبل سے ملے گا، تو آپ اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پر خیرات کے بعد یہ والا سمبل آ رہا ہے اور اس سمبل کے اوپر 2 لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جب اس سمبل کے اوپر 2 لکھا ہے تو الخیرات پہ جب آپ رکیں گے تو یہ آپ کا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ لیکن یہ جو وقف منزل ہے یا وقف منزل ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یعلمون کے بعد آیت ہے، اور آیت کے اوپر یہ چھوٹا سا ایسا نشان ہے جو ایسا ہے، یہ ایسا نشان ہے اور اوپر 1 ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے یہ کہلائے گا وقف منزل، وقف منزل کہلائے گا، ٹھیک۔ تو یہ وقف منزل کہلائے گا، تو آپ یہاں پر کیا کریں گے، وقف کریں گے، تو آپ کو یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے اسی طریقے سے یہاں پر وقف لازم لکھا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں الظالمین کے بعد یہاں پر چھوٹا سا میم آ رہا ہے، تو یہ وقف کی علامت ہے، تو یہاں پر بھی آپ رکتے ہیں، تو آپ یہاں بھی رکتے ہیں، آپ یہاں بھی رکتے ہیں، اور آپ یہاں بھی رکتے ہیں، ٹھیک۔ ویسے یہاں پر تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آیت کے بعد ہم عموماً رکتے ہیں قرآن کے اندر، لیکن الخیرات کے بعد کوئی گول نشان نہیں ہے، آیت کا نشان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں کیونکہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، اور ساتھ میں نیچے تو بھی ہے جو وقف مطلق ہے، تو عموماً یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں۔ تو وقف منزل کو بھی آپ نے کہاں دیکھا، سورہ بقرہ کے اندر ہی دیکھا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہاں پر وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، اور وہاں پر آپ کو وقف لازم بھی ملتا ہے ساتھ میں، ٹھیک۔ چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، سب سے لاسٹ مثال یہ دیکھیں، غور سے دیکھیے گا، یہ دیکھیں حاشیے کے اندر وقف منزل لکھا ہے اور یہاں پر وقف لازم بھی لکھا ہے حاشیے کے اندر۔ اب دیکھیے وقف منزل آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے بھائی، یہ دیکھیے یہ سمبل ہے چھوٹا سا ایسا سمبل، تو یہ آپ کا وقف منزل ہو گیا، جس کو ہم وقف جبرائیل کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے پڑھتے آئیں گے وَإِذَا سے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مثل ما اوتي رسول اللہ، تو رسول اللہ پہ آپ وقف کریں گے، اس کے بعد اللہ اعلم حیث، تو آپ پھر آگے جو ہے اللہ سے شروع کریں گے، لیکن یہاں پر آپ کیا کریں گے، وقف کریں گے۔ اگر آپ وقف منزل کو دیکھ کر وقف نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی آپ نے وقف لازم کرنا ہے۔
لازماً یہاں پر آپ نے رکنا ہے. اگر آپ یہاں پر نہیں رکیں گے تو معنی کے اندر تبدیلی ہوگی. ٹھیک، تو یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر رموز اوقاف آ رہے ہیں قرآن کے اندر تو ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، وہاں پر آپ نے رکنا ہے. اب کچھ ایسے بھی رموز اوقاف ہوتے ہیں قرآن کے اندر، جیسے کہیں پر جیم آ جاتا ہے تو وہاں پر رکنا اور نہ رکنا دونوں جائز ہیں. تو اگر آپ وہاں پر نہیں رکیں گے تو معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن جہاں پر وقف لازم ہو، وقف منزل ہو، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وقف غفران ہو، تو وہاں پر آپ نے رکنا ہے، کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے معنی کے اعتبار سے یا لفظ کے اعتبار سے وہاں پر چینجز ہو جائیں گی، تو آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو یہ بالکل آسان ہے. دیکھیے اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے سوچنے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے آ گیا. آپ دیکھیں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر جو مصحف آتے ہیں ان کے اندر ہی یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن باہر اگر آپ دیکھیں گے ممالک میں، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ان مصاحف کے اندر ان میں سمپل سے جو سمبلز ہے، طا جیم وغیرہ ہے، وہ بیچ میں آیت کے اوپر لکھے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں رکنا ہے. اب جو غیر عربی ہے، جو عربی کو نہیں جانتے، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری آسانی کے لیے جو ہے مصحف کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک، اچھا، یہ تو تھا ہمارا وقف النبی اور وقف منزل یا وقف منزل، جس کو وقف جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھ لیں. اب ہے وقف معانقہ. وقف معانقہ کے بارے میں نے آلریڈی پڑھایا ہے. وقف معانقہ جو ہے نا، یہ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں. یہ ایسا ہے، 3 ڈاٹس ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں وقف معانقہ. یہ ایک آیت کے اندر جو ہے، ایک ہی آیت کے اندر 2 جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ ایک ہی آیت کے اندر 2 جگہ ہوتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آپ جب سورہ بقرہ کھولیں گے پہلے ہی تو وہاں پر آپ کو یہ چیز ملے گی. تو پہلے 3 نقطوں پہ اگر آپ رکیں گے تو دوسرے 3 نقطوں پر آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، آپ نے دونوں میں سے ایک جگہ پہ رکنا ہے. اگر آپ وہاں سے پڑھتے آ رہے ہیں کوئی آیت کو، آپ نے دیکھا کہ 3 ڈاٹس آ گئے، معانقہ، وقف معانقہ ہے، تو آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے. جب آپ نے پہلے 3 نقطوں پہ سٹاپ کیا تو باقی جو 3 نقطے ہیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ آپ نے وصل کرنا ہے، وہاں پر آپ نے سٹاپ نہیں کرنا. یہ پہلی صورت ہے. یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو پہلے 3 نقطوں پہ آپ کیا کریں؟ وصل کریں، آپ وقف نہ کریں، پڑھتے آئیں. لیکن جب دوسرے اس وقف معانقہ پہ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے. ٹھیک، تو یہ 2 صورتیں ہیں، یا پہلے پہ وقف کریں دوسرے پہ وقف نہ کریں، یا دوسرے پہ وقف کریں پہلے پہ وقف نہ کریں. تو یہ ہوتا ہے وقف معانقہ. وقف معانقہ. ٹھیک، یہ بھی قرآن کے اندر لکھا ہوتا ہے. یہ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی آیت میں یہ 2 بار آتے ہیں. کوئی بھی آیت ہو آپ دیکھنا، یہ وہاں پر ایک آیت میں 2 جگہ ہوں گے. ایک ہی آیت میں، سنگل ایک آیت میں 2 جگہ. اب ہو سکتا ہے کبھی یہ جیم لکھا ہے، جیم کے اوپر بھی کبھی 3 ڈاٹس آ گئے. ٹھیک، تو وہاں پر بھی آپ دیکھنا کہ اس آیت کے اندر جیم کے اوپر 3 ڈاٹس آ رہے ہیں، لیکن اسی آیت کے اندر کہیں پر جیم کے اوپر 3 ڈاٹس آ رہے ہیں، یعنی 2 بار یہ آ رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر. تو آپ نے پہلے پہ رکنا ہے، دوسرے پہ پھر رکنے کی ضرورت نہیں. یا اگر آپ پہلے پہ نہیں رکتے ہیں لیکن دوسرے پہ آپ نے لازماً رکنا ہے. کسی ایک پر تو آپ نے رکنا ہی رکنا ہے، یا پہلے پہ رکیں یا دوسرے پہ رکیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ دونوں جگہ جو ہے وصل کریں تو معنی کے اندر جو ہے تبدیلی ہوگی اور لفظی اعتبار سے بھی آپ غلطی کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو وقف کے جو رولز ہیں نا، یہ انہی کو سمجھ میں آتے ہیں جن کو عربی زبان آتی ہے، جو قرآن کے معنی کو لفظی اعتبار سے سمجھتے ہیں اچھے سے. ان کو یہ چیزیں اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں. لہٰذا آپ کے قرآن کے اندر جو یہ رموز اوقاف دیے گئے ہیں ان کو آپ فالو کریں. جیسے آپ نے پڑھا ہے کسی استاذ کے پاس یا میرے پاس کسی نے پڑھا ہے تو آپ ان کو ایسے ہی فالو کریں. اور میں نے بھی اپنے اساتذہ سے ایسے ہی ان چیزوں کو سیکھا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.